हेलो फ्रेंड्स। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, आपको आज की कहानी सुनाते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि आप हमारी इसी तरीके से कहानियाँ सुनते रहें और हम आपको कहानियाँ सुनाते रहें। तो आज की कहानी का आगाज़ करते हैं। आपको कहानी सुनाते हैं एक बाप और उसकी 3 बेटियों के दरमियान होने वाली एक दिलचस्प कहानी और एक किस्से की कहानी आपको सुना रहे हैं। ये किस्सा है एक बाप का और उसकी 3 बेटियों का। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम अफ़ज़ाल है और मैं लाहौर में रहता हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से तल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन इतना भी गया गुज़रा नहीं हूँ। घर अपना है, अच्छा कारोबार है, बहुत ज़्यादा रिच फैमिली तो नहीं है, लेकिन बहरहाल एक अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, खाते पीते लोग हैं। आपको जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, शायद आपको इस चीज़ का यकीन नहीं आएगा, लेकिन ये बिल्कुल एक सच्ची हकीकत है, जो कि मेरे और मेरी बेटियों के साथ ये वाक़या पेश आया और वो वाक़या मैं आज आपको यहाँ पर सुनाने जा रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ कि मेरी 3 बेटियाँ हैं, जिसमें सबसे बड़ी बेटी का नाम शबाना है। शबाना के बाद उससे छोटी का नाम फ़रज़ाना और उससे छोटी का नाम सुमेरा है। शबाना जो है ये 27 साल की है और अभी तक शबाना की शादी नहीं हुई है। शादी ना होने की जो वजह है वो ये है कि एक तो उसका रंग सांवला है और दूसरा वो बेहद मोटी है। उसका वजूद काफ़ी भारी है, यानी आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 100 किलो से ज़्यादा वज़न रहा होगा उसका। इतनी वो मोटी है, जिसके मोटापे की वजह से उसकी शादी जो है वो नहीं हो पा रही है। शबाना से छोटी फ़रज़ाना है, जो कि अभी 21 या 22 साल की है, और 21-22 साल की उम्र में अगर मैं फ़रज़ाना की शादी करवा देता हूँ, तो ज़ाहिर बात है कि अगर मैं फ़रज़ाना की शादी करके उसे दे दूँगा, तो लोग कल को शबाना का रिश्ता, जो कि आज थोड़ा बहुत फिर भी लोग देखने आ जाते हैं या कभी-कभार कोई रिश्ते का सुन के आ जाते हैं, ज़ाहिर बात है कि वो रिश्ता देखने नहीं आएँगे, क्योंकि जब मैं शबाना से छोटी फ़रज़ाना की शादी करवा दूँगा, तो ज़ाहिर बात है कि फिर उसको, शबाना को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया जाएगा। वो अपने मोटापे के एहसास से ख़ुद भी परेशान थी और बहुत से टोटके करती रहती थी कि जिससे उसका वज़न कम हो, और इसके अलावा वो अपने चेहरे पर मास्क वग़ैरह पता नहीं क्या-क्या लगाती रहती थी, जिससे वो थोड़ी खूबसूरत हो जाए, उसका रंग निखर आए। नैन नक्श तो उसके अच्छे थे, दिखने में बुरी नहीं लगती थी, लेकिन रंग उसका क्योंकि सांवला था, और सांवले से भी कुछ ज़्यादा हम उसे काली कह सकते हैं, यानी कि काला रंग था, और उस पे वो बहुत सी क्रीमें वग़ैरह वो चीज़ें अप्लाई करती थी, लेकिन बहरहाल वो कोई ख़ातिर ख़्वाह रिज़ल्ट जो है उनका नहीं आता था। दोनों बेटियों शबाना और फ़रज़ाना से छोटी सुमेरा थी। सुमेरा जो है वो अभी सिर्फ़ 17 साल की थी और वो स्कूल पढ़ती थी। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि मेरी जो बीवी थी, उसके बारे में भी आपका जानना ज़रूरी है। उसका नाम शाहीन था, और शाहीन जो है वो एक मुस्तकिल फ़ालिज की मरीज़ा थी। शाहीन को फ़ालिज हो चुका था और वो घर पे ही जो है उसका इलाज चल रहा था। उसकी दवाई वग़ैरह ले आते थे, उसको देते रहते थे। हकीम से असल में पूछें तो उसका इलाज चल रहा था, क्योंकि पहले भी हमारे ख़ानदान में एक औरत को इसी तरह फ़ालिज हुआ था, तो उस हकीम की दवाई से उसे आराम आया था। तो अब भी उसी हकीम की दवाई जो है वो मेरी बेगम के लिए भी चल रही थी। डॉक्टरों के साथ एक तो हमारी कुछ ज़्यादा बनती नहीं थी, और दूसरा ये है कि डॉक्टरी इलाज बहुत ही महंगा था, जो कि बहरहाल मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकता था, और अगर अफ़ोर्ड कर भी लूँ तो इस चीज़ की क्या गारंटी थी कि आराम आ ही जाएगा। इसलिए मैंने अपनी बीवी के लिए जो है वो देसी इलाज का इंतखाब किया था, और उसी हकीम से, जिस हकीम से पहले हमारी एक अज़ीज़ा ठीक हुई थी, वहीं से उसका इलाज करवा रहा था। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेरी बीवी को कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं था, लेकिन बहरहाल ये था कि वो घर में थी और घर में ही उसको दवाई वग़ैरह वक़्त पे दे दी जाती थी, और घर में रहकर ही उसका इलाज जो है वो किया जा रहा था। इसी तरीके से वक़्त जो है वो गुज़रता रहा, और मैं अपनी बड़ी बेटी के रिश्ते को लेके बेहद परेशान था।
پھر ایک ایسا وقت آیا کہ میری بڑی بیٹی نے میرے سامنے ایک بات رکھی. اس نے کہا کہ ایک آدمی ہے جو کہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس نے خود سامنے سے اس کے رشتے کے لیے بات کی ہے. جب مجھے پتہ لگا کہ وہ آدمی کون ہے تو میں اپنی بیٹی پر غصہ ہوا. اس آدمی کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں. وہ میرے ہی محلے میں رہتا تھا، یعنی چند گلیاں چھوڑ کر کے رہتا تھا. اس کی شادی آلریڈی پہلے ہو چکی تھی اور اس کی پہلی بیوی سے اس کی کوئی اولاد نہیں تھی. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ آدمی جو تھا وہ عمر میں مجھ سے 4 سال بڑا تھا. جی ہاں، ایک ایسا شخص جس کی عمر تقریباً 50 سال تھی اور وہ اپنی پہلی بیوی کے ساتھ رہتا تھا جس سے اس کی اولاد نہیں تھی، وہ میری بیٹی جو کہ ابھی صرف 27 سال کی تھی اس سے شادی کرنے کا خواہشمند تھا. میں اس رشتے کو لے کر کے خوش نہیں تھا، اس لیے میں نے شبانہ سے صاف انکار کر دیا اور شبانہ کو بولا کہ میں تمہاری شادی ظہیر سے نہیں ہونے دوں گا کیونکہ ظہیر مجھ سے بھی 4 سال بڑا ہے. تم تھوڑا صبر کرو، میں تمہارے لیے کوئی اچھا لڑکا دیکھوں گا جو کہ تمہارا ہم عمر ہوگا، تمہاری عمر کے مطابق سے ہوگا جس سے تم شادی کرو گی. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو شبانہ تھی اس کے من میں یہ وہم بیٹھ چکا تھا کہ ایک تو اس کا کیونکہ رنگ کالا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ موٹی ہے، اس کی وجہ سے کوئی بھی اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے حامی نہیں بھرے گا. اس بات کو لے کر کے وہ کافی پریشان تھی اور وہ چاہتی تھی کہ میں ظہیر کے ساتھ اس کی شادی کے لیے حامی بھروں. ایک اور مسئلہ تھا ظہیر کے ساتھ جس کو لے کر کے میں زیادہ پریشان تھا. ظہیر سعودیہ میں ہوتا تھا، یعنی وہ کبھی کبھار ہی پاکستان آیا کرتا تھا. اس وجہ سے بھی اگر وہ سعودیہ چلا جاتا ہے تو بات تو یہی آ جائے گی کہ وہ میری بیٹی سے شادی کرے گا اور یہاں سے وہاں چلا جائے گا، تو میری بیٹی کو کوئی خاص خوشی دیکھنی نصیب نہیں ہوگی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ظہیر کے والدین بھی ابھی زندہ ہیں جو کہ کافی بوڑھے ہیں اور ان کی خدمت جو ہے وہ بھی میری بیٹی کو کرنی پڑے گی. ان تمام باتوں کو سوچ کر کے میں رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن شبانہ جو تھی کیونکہ وہ شاید یہ سوچ چکی تھی کہ کوئی اس کا رشتہ نہیں لے گا، تو اس لیے شبانہ نے جو ہے ظہیر کے ساتھ شادی کرنے کے لیے مجھے فورس کرنا شروع کر دیا. بات بڑھتی چلی گئی کیونکہ ماں تو ظاہری بات ہے پہلے ہی بستر پر پڑی ہوئی تھی اور یہاں پر بات اس قدر بڑھ گئی کہ شبانہ نے میرا گھر چھوڑ کر کے گھر سے جانے کا ارادہ کر لیا اور اس کا آخری فیصلہ یہی تھا کہ وہ ظہیر کے ساتھ شادی کرے گی اور کبھی زندگی میں میرا منہ نہیں دیکھے گی. میں نے بھی اسے اچھی خاصی سنا دی اور اسے کہا کہ ٹھیک ہے کہ وہ چلی جائے، آج کے بعد میں اس کے لیے مر گیا اور وہ میرے لیے مر گئی. شبانہ چلی گئی اور میں جو ہے وہ اس بات کو لے کر کے ذرا بھی پریشان نہیں ہوا کہ وہ مجھے چھوڑ کر کے کیوں چلی گئی ہے، کیونکہ میں اس وقت شدید غصے میں تھا. میری باقی کی دونوں بیٹیاں یعنی سمیرہ اور فرزانہ نے مجھے اچھا خاصا سہارا دیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں باجی نے آپ کی بات نہیں مانی، ہم سمجھتے ہیں آپ باجی کے لیے اچھا ہی سوچ رہے ہوں گے، وہ بوڑھا ہمیں بھی پسند نہیں ہے، وہ تو آپ سے بھی بڑا ہے. اس قسم کی باتیں میری بچیوں نے کر کے مجھے بہرحال کافی حد تک سنبھالا اور میں سنبھلنے لگا اور مجھے اس بات کی سمجھ آنے لگی کہ مجھے جو ہے وہ بہرحال اب شبانہ سے نہیں رکھنی ہے. آپ کو بتاتا چلوں کہ اسی بات کو 3 سال گزر گئے. 3 سال تک میں نے شبانہ کی شکل نہیں دیکھی اور نہ ہی کبھی اس بات کو پتہ کیا کہ اس نے ظہیر سے شادی کی نہیں کی، کیا نہیں کیا. یہ بات ہے 3 سال بعد کی اور بڑا ہی عجیب و غریب سا ایک واقعہ ہے. میری ایک جاننے والی عورت تھی جس کا نام عائشہ تھا اور عائشہ جو ہے وہ ایک ایسی عورت تھی کہ جو میرے لیے بکنگ کا کام کرتی تھی. بکنگ کا کام اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کیا تھا. اصل میں میرے کچھ عائشہ پر احسان تھے اور ان احسانوں کے بدلے میں کیونکہ وہ ایک ایسی عورت تھی کہ وہ خود تو میرے ساتھ کام نہیں آ سکتی تھی کیونکہ وہ عمر میں مجھ سے بھی 10-12 سال بڑی تھی اور میرا من بھی نہیں چاہتا تھا کہ میں اسے اپنے کام میں لاؤں. لیکن کیونکہ میں نے اس پر کچھ احسانات کر رکھے تھے تو میں نے ایک دن اس سے اپنے دل کی بات کی تھی اور اسے کہا تھا کہ دیکھو عائشہ، مسئلہ یہ ہے کہ
میرے ساتھ ایک پرابلم یہ چل رہی ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ مسلسل بیمار ہے اور فالج کی مریضہ ہے۔ اب سسٹم یہ ہے کہ میری بیوی کیونکہ مسلسل بیمار اور فالج کی مریضہ ہے، تو مجھے جو ہے ظاہری بات ہے کہ ایک مرد ہونے کے ناطے ذہنی سکون کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ذہنی سکون کے لیے میں اگر کسی کے پاس جاؤں یا باہر کسی جگہ کا رخ کروں تو ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے مجھے اپنی بدنامی کا ڈر ہے، کیونکہ میں اگر لوگوں سے رابطے کروں گا یا میں ایسی لڑکیوں کو، ایسی عورتوں کو تلاش کروں گا تو ظاہری بات ہے کسی نہ کسی جگہ یہ بات سامنے آ جائے گی۔ لہٰذا میں تمہیں ایک کام دے رہا ہوں کہ تم نے کیا کرنا ہے کہ تم ایسی لڑکیاں یا ایسی عورتیں کہ جو کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے اس کام میں آ جائیں، اگر تمہیں کوئی ایسی لڑکی یا کوئی ایسی عورت ملے تو تم نے کیا کرنا ہے کہ تم نے اسے میرے لیے بک کرنا ہے۔ لہٰذا اس بات کے بعد اس نے 2 ایسی عورتیں مجھے دی تھیں جو کہ انتہائی پریشانی کے عالم میں اپنی زندگی گزار رہی تھیں۔ ایک کا نام صفیہ تھا جس نے 3 مہینے کا مکان کا کرایہ ادا کرنا تھا، اور اس 3 مہینے کے مکان کے کرائے کے لیے وہ میرے پاس آئی تھی، جو کہ میں نے اسے 3 مہینے کا کرایہ اپنے پاس ایک رات رکھنے کے بعد دے دیا تھا۔ اور پھر ایک دوسری تھی جس کا نام نورین تھا، اور نورین جو تھا اس کا شوہر بھی بیرون ملک میں ہوتا تھا اور اس سے کوئی خرچہ وغیرہ نہیں بیچتا تھا۔ وہ اپنے 3 بچوں کے ساتھ سمجھ لیں کہ بھوکی مر رہی تھی اور اس کے حالات بے حد خراب تھے۔ اگرچہ گھر اس کا اپنا تھا لیکن ظاہری بات ہے کہ کھانے کے لیے بھی کچھ چاہیے ہوتا تھا، اور نورین جو ہے وہ 3 بچوں کی ماں ہونے کے باوجود بھی کافی دلکش اور جاذب نظر تھی، اور اس نے اپنے آپ کو کافی سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ دوسری وہ عورت تھی جو کہ میری زندگی میں آئی تھی اور میں نے اس سے ذہنی سکون حاصل کیا تھا۔ تو یہ بات میں بتا رہا ہوں شبانہ کے چلے جانے کے 3 سال بعد کیا ہے کہ ایک دن عائشہ کا مجھے فون آیا۔ اس نے کہا جناب علی بات یہ ہے کہ آپ کو فون اس لیے کیا ہے کہ ایک لڑکی ہے جو کہ جوان بھی ہے اور آپ کی مرضی کے مطابق بھی ہے، لہٰذا وہ لڑکی جو ہے وہ کہتی ہے کہ اسے 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس نے کسی کا 1 لاکھ روپیہ دینا ہے جو کہ اس پر قرض ہے۔ اگر آپ اسے 1 لاکھ روپے دیں تو اس 1 لاکھ روپے کے بدلے میں وہ آپ کو اپنی سروس فراہم کرنے کے لیے تیار ہے اور آپ کو ذہنی سکون مہیا کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں نے عائشہ سے کہا 1 لاکھ روپے تو بڑی رقم ہوتی ہے، پہلے اس سے جو بھی تم نے بندے دیے تھے انہوں نے تو زیادہ سے زیادہ 20-30 ہزار روپے کی خواہش ظاہر کی تھی، اور رات بھر جو ہے وہ میرے پاس رکی تھیں اور پھر وہ اپنے اپنے گھر کو چلی گئی تھی۔ تو مجھے بتاؤ کہ یہ تو بہت زیادہ مانگ رہی ہے، اور 1 لاکھ روپے کی رقم کوئی تھوڑی رقم نہیں ہوتی۔ اس نے کہا جناب علی بات یہ ہے کہ آپ کی بات درست ہے، میں نے اس سے یہ بات کی ہے، لہٰذا بات یہ طے پائی ہے کہ وہ آپ کو 3 دن 3 رات سروس فراہم کرے گی۔ 3 دن 3 رات تک وہ آپ کو ذہنی سکون فراہم کرے گی۔ 3 دن 3 رات کے لیے میں نے اسے کہا ہے اور وہ مان گئی ہے۔ میں نے کہا ہاں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ 3 دن 3 رات، بہرحال پھر بھی یہ ہے کہ تم اس چیز کا اندازہ لگا لو کہ 1 لاکھ روپے کی رقم تھوڑی نہیں ہے، 1 لاکھ روپے کی رقم بڑی رقم ہوتی ہے۔ بہرحال میں 1 لاکھ روپے جو ہے وہ ارینج کرتا ہوں، تم مجھے یہ بتاؤ کہ وہ 3 دن 3 رات کی جو سروس اس نے مجھے فراہم کرنی ہے وہ کب فراہم کرے گی، یعنی وہ کب ایزی ہوگی اور کب جو ہے وہ مجھے وہ سروس فراہم کرے گی۔ اچھا آپ کو یہاں پر ایک اور چیز بتا دوں، عائشہ جو کہ میرے لیے یہ بکنگ کا کام کرتی تھی، اسی کا ایک گھر تھا جو کہ اس نے ایک شہر سے ہٹ کے ایک نئی آبادی میں جو ہے وہ 2 کمرے کا مکان بنا رکھا تھا۔ وہ مکان کوئی زیادہ قابل قدر نہیں تھا، یعنی کہ 2 کمرے اس نے بنا رکھے تھے جس کو ابھی تک رنگ روغن بھی نہیں کیا گیا تھا، بس ایسے ہی 2 کمرے بنا کر کے اس کو بس پلستر کر دیا گیا تھا۔ تو اس مکان کی چابی جو ہے وہ تالے کی میرے پاس تھی، اور مجھے جب بھی وہ کسی عورت کے ساتھ بیچتی تھی تو میں اسی مکان پہ چلا جاتا تھا۔
وہاں پر کچھ زیادہ سامان نہیں تھا، بس 2-3 چارپائیاں تھیں، کچھ کھانے پینے کے برتن تھے اور اسی طرح کچھ استعمال کی دیگر چیزیں تھیں۔ تو میرے لیے وہ شہر سے ہٹ کے ایک ایسی سیف جگہ تھی کہ جہاں پر میں چلا جایا کرتا تھا، اور پھر رات بھر کی تو بات ہوتی تھی، جو بھی عورت آتی تھی وہ رات بھر رکتی تھی اور پھر صبح میرے ساتھ واپس آ جاتی تھی۔ راستے میں اس عورت کو میں یہ سمجھا دیا کرتا تھا کہ اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سے کوئی پوچھے گا نہیں کہ ہم لوگ کون ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ ایسا آ جائے کہ جو ہم سے کوئی سوال اس بارے میں کر ہی لے تو تم نے مجھے اپنا شوہر اور میں نے تمہیں اپنی بیوی ظاہر کرنا ہے۔ باقی اگر پولیس وغیرہ کا کوئی معاملہ ہوگا تو وہ ظاہری بات ہے کہ مجھے ایسا کبھی واسطہ پڑا نہیں تھا کہ پولیس والوں سے کوئی واسطہ پڑے گا۔ شوہر اور بیوی کا رشتہ بتانے کے بعد میرے خیال میں تو پولیس والے بھی زیادہ تفتیش میں یا چھان بین میں نہیں پڑتے اور جانے دیتے ہیں۔ شناختی کارڈ وغیرہ یا پھر ایک دوسرے کی معلومات کے بارے میں ہی ہوتا ہے، اور وہ تو ظاہری بات ہے کہ جو عورت مجھے ملے گی وہ مجھے میرے نام سے جانتی ہوگی، یا میرا شناختی کارڈ جو ہوگا اس پہ جو نام لکھا ہوگا اس کو جانتی ہوگی۔ اسی طریقے سے جو ہے اس عورت کے بارے میں ظاہری بات ہے جو مجھے ملے گی میں بھی ابتدائی معلومات تو لے ہی لیتا ہوں، تو اس لیے وہ میرے بارے میں بتا سکتی ہے، میں اس کے بارے میں بتا سکتا ہوں، اور ہم لوگ ایک رات کے جعلی میاں بیوی بن کے اپنا وقت گزار سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے میں اب عائشہ کے کہنے پر اسی مکان کے لیے اب دوبارہ سوچنے لگا تھا، کیونکہ اب مجھے جو 3 دن اور 3 رات کا ٹائم اس عورت کے ساتھ گزارنا تھا جو کہ 1,00,000 روپے کی ضرورت مند تھی، مجھے اس کے لیے مجھے جو ہے وہ عائشہ کے اسی گھر میں جانا تھا جو کہ اس نے نئی آبادی میں لے رکھا تھا، اور جو کہ سمجھ لے کے رہنے کے قابل تو نہیں تھا، لیکن بہرحال میرے 2 یا 3 دن گزارنے کے لیے تو بہرحال وہ ایک بہترین مکان تھا۔ لہٰذا وہ 2-3 دن جو گزارنے تھے وہ میں وہاں پر گزار سکتا تھا۔ اچھا، میں یہاں پر آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ عائشہ کو میری فیملی کے لوگ نہیں جانتے تھے۔ عائشہ پہ جو میں نے احسانات کیے تھے اس کے بارے میں بھی اب تھوڑا سا میں چرچا آپ کو کر دوں۔ عائشہ کا شوہر جو ہے وہ وہیں کام کرتا تھا جہاں پر ابھی میں کام کرتا ہوں، اور اسی کمپنی سے وہ بھی متعلق تھا۔ پھر یہ ہوا کہ ایک حادثے میں اس بیچارے کی ٹانگیں کٹ گئیں اور وہ جو ہے بہت زیادہ جو ہے بیمار پڑ گیا، تو اس وقت میں نے اس کے علاج کے لیے دوڑ بھاگ کی تھی، اور عائشہ سے میری ملاقات بھی اسی سلسلے میں ہوئی تھی۔ تو وہ تو جان نہ بچ سکی اس کی، اور وہ تو چلا گیا، لیکن عائشہ سے میری دعا سلام ہو گئی۔ عائشہ اگرچہ خود اپنا آپ میرے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار تھی، لیکن میں نے عائشہ کو کہا کہ نہیں، تم میری چوائس نہیں ہو، اور مجھے جو ہے وہ تم پسند نہیں ہو، اس لحاظ سے تم مجھے پسند نہیں ہو۔ ہاں، اگر تمہیں کچھ خرچہ وغیرہ کوئی چیزیں چاہیے تو وہ میں تمہیں دے دیا کروں گا، لیکن یہ ہے کہ اس لحاظ سے میں تمہیں پسند نہیں کرتا۔ دوسرا یہ ہے کہ عائشہ کا نہ کوئی بیٹا تھا نہ کوئی بیٹی تھی، یعنی کوئی اولاد نہیں تھی، تو عائشہ اکیلی ہی اپنی زندگی جو ہے گزار رہی تھی۔ اس کے لیے ایک چھوٹا سا مکان تھا جو کہ اس کے شوہر نے چھوڑا تھا، اور ایک گھر یہ تھا جو کہ نئی آبادی میں جو ہے ان لوگوں نے ابھی بنانا تھا، یعنی کہ 2 ہی کمرے بنا رکھے تھے اور اس میں کچھ خاص سہولتیں بھی نہیں تھیں۔ لہٰذا میں نے آپ کو عائشہ کا بیک گراؤنڈ اس لیے بتا دیا کہ میری فیملی کے لوگ جو ہے وہ عائشہ کو نہیں جانتے تھے، اور نہ ہی وہ میری فیملی سے کبھی ملی تھی، اور نہ ہی میرے گھر والوں سے اس کی کوئی ملاقات تھی۔ لہٰذا قصہ مختصر یہ جی کہ ہم لوگوں کے درمیان یہ بات طے پا گئی کہ ہم لوگ جو ہے وہ کس دن جو ہے وہاں پر جائیں گے، اور کس دن جو ہے وہ اس عورت کو لے کر کے میرے پاس آئے گی۔ اب سسٹم یہ ہوا کہ عائشہ نے مجھے یہ بتایا کہ بھئی اس عورت کو جو ہے وہ سیدھا اپنے اسی گھر میں لے کر کے جائے گی، اور اسی گھر میں جو ہے وہ چھوڑ کر کے آ جائے گی، کیونکہ اس نے اس گھر میں جانا تھا کسی ایسے ہی جیسے کہ اپنے مکان کو دیکھنے کے لیے لوگ چلے جاتے ہیں، نظر مارتے ہیں، تو کچھ عرصہ بعد وہ اپنے مکان کو دیکھنے چلا جایا کرتی تھی، تو وہ کہتی تھی کہ چلو اسی بہانے میں اپنے گھر کو دیکھ آؤں گی، اور اس عورت کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں گی، اور اس سے میں دن کے وقت ہی وہیں پر چھوڑ آؤں گی۔ تم یعنی مجھے کہنے لگی کہ تم ایسا کرنا کہ تم پھر رات تک وہاں پر چلے جانا، دروازہ دستک دینا، وہ لڑکی جو ہوگی وہ دروازہ کھولے گی، اور پھر تم جو ہے وہ گھر کے اندر داخل ہو جانا۔ پھر
3 دن 3 رات تک تم لوگوں نے وہیں رہنا ہے، اور اس کے بعد جب تم لوگوں کا اپنی کمٹمنٹ کا ٹائم مکمل ہو جائے گا تو پھر وہ لڑکی بھی اور تم بھی وہاں سے واپس آ جانا۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہو جائے گا۔ اور 3 دن 3 رات تک کے لیے جو ہے وہاں پر مسئلہ بھی نہیں تھا، کھانے پینے کی بھی پرابلم نہیں تھی، کیونکہ وہ بہرحال نیو آبادی تھی اور وہاں پر کچھ ہی فاصلے پر ہوٹل بھی تھی، دکانیں بھی تھیں، کھانا پینا وہاں سے جا سکتا تھا، اور میں 3 دن 3 رات وہاں پر گزار سکتا تھا۔ باقی میں پہلے بھی جن لڑکیوں کو لے کر کے وہاں پہ گیا تھا وہ وہیں پہ اندر ہی رہتی تھیں، ان کو میں گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتا تھا تاکہ وہ لوگوں کی نظروں میں زیادہ نہ آئیں۔ تو اب اس لڑکی کے ساتھ بھی میں یہی کرتا کہ اسے بھی میں وہاں سے باہر نہ نکلنے دیتا تاکہ بھی یہ بھی لوگوں کی نظروں میں نہ آئے۔ اور 3 دن 3 رات وہ تو اندر ہی رہتی، لیکن میں 3 دن 3 رات کے لیے جو کھانے پینے کا انتظام ہے اس کو کرنے کے لیے گھر سے باہر آ سکتا تھا۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے اپنی ایک چھوٹی سی مہران گاڑی رکھی ہوئی تھی جس میں میں سفر کرتا تھا، اور پھر میں اسی مہران گاڑی میں جو ہے وہ اپنی مطلوبہ جگہ پہنچ جایا کرتا تھا۔ لہٰذا عائشہ کے ساتھ مل کر میں نے اس بات کو جو ہے وہ طے کر لیا کہ بھئی میں جو ہے وہ کون کون سے 3 دن اور 3 راتیں ہیں جو کہ وہاں پر عائشہ کے مکان میں گزاروں گا، اور یہ طے پایا کہ جمعرات، جمعہ اور ہفتہ 3 دن جو ہے وہ وہاں پر گزارے جائیں گے۔ لہٰذا جمعرات کی رات کو ہی میں وہاں اپنی مہران گاڑی لے کر کے چلا گیا۔ گھر میں نے فرزانہ اور سمیرہ یعنی جو میری دونوں بیٹیاں تھیں ان کو میں نے یہ بتایا کہ بیٹا مجھے 3 دن کے لیے شہر سے باہر جانا پڑ رہا ہے کام کے سلسلے میں، تو میں 3 دن تک گھر نہیں آؤں گا۔ ان کو میری ان باتوں کا پہلے سے ہی پتہ تھا کہ میں اکثر گھر سے جو کام کے سلسلے میں باہر چلا جایا کرتا تھا، لیکن یہ پتہ تھا کہ 1 آدھ دن کے لیے ہی جاتا تھا اور واپس آ جاتا تھا۔ 3 دن کو سن کر وہ تھوڑی سی پریشان تو ہوئیں، لیکن انہوں نے مجھے بہرحال جانے دیا کیونکہ میرا کام ہی ایسا تھا کہ وہ مجھے روک نہیں سکتی تھی۔ میں نے ان کو یہ کہا کہ تم اپنی ماں کا خیال رکھنا، دوائی ٹائم پہ دیتے رہنا، اگر کسی قسم کی کوئی خاص بات ہو جائے تو اس کے لیے تم مجھے فون کر سکتی اور فون کے ذریعے میرے ساتھ رابطے میں رہنا۔ اتنا سب کچھ بولنے کے بعد میں اپنے گھر سے باہر نکل آیا۔ مغرب کا ٹائم ہونے والا تھا، یعنی رات ہونے والی تھی، اور میں نے اپنی مہران گاڑی نکالی اور اس کا رخ جو ہے وہ میں نے شہر سے باہر جاتی ہوئی سڑک کی طرف کر دیا۔ جس طرف وہ نئی آبادی بن رہی تھی وہ شہر سے کافی ہٹ کے راستہ تھا۔ بہرحال وہ راستہ مجھے اچھی طریقے سے یاد تھا کیونکہ میں ایک دفعہ نہیں بلکہ 1 سے زیادہ مرتبہ وہاں پر جا چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں شہر جو ہے وہ گزر گیا، اور اس کچی بستی کے جو نئی بستی بس رہی تھی جہاں پہ ابھی کچھ مکان کچے تھے اور کچھ پکے تھے، تو وہاں پر جو ہے اس کی مکانوں کی آمد و رفت اب وہاں کی شروع ہو چکی تھی، اور میں اس بستی میں داخل ہو چکا تھا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر اب مکان جو ہے وہ عائشہ کا بھی آنے والا تھا جہاں پر مجھے جانا تھا۔ میرے پاس اس مکان کی اگرچہ تالے کی چابی رہتی تھی کیونکہ اس کے تالے کی 3 چابیاں تھیں، جس میں سے اس کے تالے کی جو 3 چابیاں تھیں ان میں 1 چابی جو ہے وہ میرے پاس تھی، لیکن مجھے اب فکر اس بات کی نہیں تھی کہ میں نے تو جا کر کے صرف دروازے پہ دستک دینی تھی۔ دروازہ تو آلریڈی آگے ہی اسی عورت نے کھولنا تھا جس عورت کی بکنگ عائشہ نے کی تھی میرے لیے 3 دن کے لیے 3 رات کے لیے، جسے 1 لاکھ روپے کی ضرورت تھی جو کہ اس نے کسی کا قرضہ دینا تھا جیسا کہ مجھے عائشہ نے بتایا تھا۔ تو اسی طریقے کی بات جو ہے وہ مجھ سے کی گئی تھی۔ بہرحال میں وہاں پر پہنچ گیا اور پھر میں نے مہران گاڑی کو ایک جگہ پر ایک خالی پلاٹ میں پارک کیا۔ یہاں پہ پارکنگ ہی پارکنگ تھی کیونکہ بہت سے پلاٹ ابھی خالی پڑے تھے، کہیں بھی آپ اپنی گاڑی کو کھڑا کر سکتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ آپ اپنی گاڑی کو اچھے طریقے سے لاک کریں کیونکہ بہرحال یہ ایک ویران علاقہ ہے اور یہاں پر کوئی واردات بھی ہو سکتی ہے گاڑی چوری وغیرہ کی۔ ویسے تو میری گاڑی جو ہے اس کو چوری کرنے کی کوئی ہمت نہیں کرے گا کیونکہ مہران کی کے دور میں قیمت ہی کیا ہے، 4-5 لاکھ روپے میں گاڑی مل جاتی ہے، اور پھر جب کوئی بندہ اس کو چوری کر کے بیچے گا تو ظاہری بات ہے کہ اس کی 1-2 لاکھ روپے کی بھی مشکل سے بکے گی۔ لیکن پھر بھی میں نے بالکل اسی مکان کے بالکل قریب ہی ایک خالی پلاٹ میں اس گاڑی کو پارک کیا تھا کہ
آتے جاتے گزرتے ہوئے مجھے جب بھی گاڑی کی ضرورت پڑے گاڑی میری آنکھوں کے سامنے رہے، اور پھر میں جب بھی چاہوں اپنی گاڑی کو لے کر کے قریبی بازار یا مارکیٹ چلا جاؤں جہاں سے میں کھانے پینے کا سامان لے کر کے آ سکوں۔ کیونکہ میں پہلے بھی یہاں پر 2 دفعہ رہ چکا تھا، تو اس لیے مجھے یہاں کی مارکیٹس کا، ہوٹل کا سب کا پتہ تھا، اس لیے میرے لیے یہ ساری باتیں پریشانی کی جو ہے وہ نہیں تھی۔ میں نے مہران گاڑی کو پارک کرنے کے بعد اس مکان کا رخ کیا اور دروازے پر دستک دی۔ 2 سے 3 مرتبہ دستک دینے پر بھی دروازہ نہیں کھلا۔ پھر میں نے تھوڑا زور سے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ شاید جو بھی عورت تھی، مجھے ایسا لگتا تھا کہ اکیلے ہونے کی وجہ سے وہ سو گئی ہے، یا پھر وہ واش روم میں ہے، یا پھر جو اس کو میرے جو ہے وہ کچھ اونچا سننے کی بیماری یا کچھ ایسی ہی حالت تھی، کیونکہ 2 سے 3 مرتبہ میں دروازہ کھٹکھٹا چکا تھا لیکن ابھی تک دروازہ نہیں کھلا تھا۔ پھر جب میں نے کافی زور سے دروازے کو کھٹکھٹایا تو پھر دروازہ جو ہے وہ ایک دم سے کھل گیا۔ دروازہ کیا کھلا تھا، میری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اپنے سامنے کھڑی عورت کو دیکھ کر کے میں تو ایک لمحے کے لیے حیران اور پریشان ہو گیا اور گہری سوچ میں چلا گیا۔ میں اس قدر زیادہ جو ہے یہ جھٹکا میرے لیے عجیب تھا، اور اس قدر زیادہ جو ہے یہ میرے لیے پریشان کن بات تھی کہ میں جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جس عورت نے دروازہ کھولا تھا، جسے عائشہ جو ہے وہ یہاں اس مکان میں میرے سکون کے لیے 3 دن 3 رات کے لیے چھوڑ کر کے گئی تھی، وہ عورت کوئی اور نہیں، میری اپنی سگی بڑی بیٹی شبانہ تھی۔ جی ہاں، میرے سامنے شبانہ کھڑی تھی۔ شبانہ بھی مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اسے شاید اس بات کی بالکل امید نہیں تھی کہ یہاں پر اس کی ملاقات میرے ساتھ ہوگی۔ وہ بھی حیران اور پریشان مجھے دیکھے چلی جا رہی تھی، اور میں بھی حیران پریشان شبانہ کو دیکھے چلا جا رہا تھا۔ چند لمحے اسی طریقے سے گزر گئے۔ پھر آخر کار میں اب ہوش میں آیا اور میں نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے شبانہ سے پوچھا، عائشہ تمہیں چھوڑ کر گئی ہے یہاں پر؟ تم وہ عورت ہو جسے 3 دن 3 رات یہاں اس مکان میں رہنا ہے، اور میں اس کے بدلے میں تمہیں 1 لاکھ روپے ادا کروں گا۔ شبانہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ وہ منہ سے کچھ بولتی۔ اس نے صرف سر ہلا دیا، اور وہ سر اس نے ہاں میں ہلایا تھا، یعنی واقعی یہی وہ عورت تھی جس سے یہاں پر عائشہ چھوڑ کر کے گئی تھی، اور اسی نے جو ہے میرے پاس 3 دن یہاں پر رہنا تھا میرے ذہنی سکون کے لیے۔ میں اندر آ گیا، یعنی اس گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ بھی ہٹ گئی تھی، اور پھر اب میں اپنے آپ کو سنبھالنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ میں نے دروازے کو اندر آ کر کے خود سے بند کیا، اور پھر میں اندر کمرے میں چلا آیا۔ اندر آ کر میں چارپائی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں شبانہ بھی اندر آئی اور میرے سامنے دوسری چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اب میں نے گلے کو تھوڑا سا کھنکار کر صاف کیا، اور پھر میں نے شبانہ سے کہا، تمہیں کیا ایسی ضرورت آن پڑی 1 لاکھ روپے کی، کہ جس 1 لاکھ روپے کے لیے کہ تم اس حد تک آ گئی کہ تمہیں یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے، اور تم 3 دن 3 رات کی بکنگ پر آئی ہو۔ اس نے مجھے کہا، آپ کو اس سے کیا؟ یعنی رسی جل گئی تھی، بل ابھی بھی نہیں گیا تھا۔ آپ تو آئے ہیں نا ایک عورت کے پاس، اور وہ عورت جو ہے وہ آپ کو، آپ کی بیٹی ہو، بیوی ہو، بہن ہو، یا کوئی اور ہو، آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ تو اپنے ذہنی سکون کے لیے یہاں پر آئے ہیں، اور میں اس چیز کا وعدہ کرتی ہوں کہ وہ میں 3 دن تک آپ کو آپ کا ذہنی سکون مہیا کروں گی۔ اس کے لیے آپ فکر مت کریں، میں آپ کو کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گی۔ اس کی اس بے باک بات نے، اس کی ان باتوں نے یقین کریں مجھے اندر سے تھوڑا سا ہلا دیا تھا کہ میری اپنی بیٹی جسے میں نے بڑے ناز و نام سے پالا، اتنے جتن اٹھا کر کے اس کی اتنی اچھی پرورش دینے کے باوجود، اسے بڑا کیا، سب کچھ کرنے کے بعد، آج جب وہ اپنی مرضی سے شادی کر کے چلی گئی، میرے ساتھ اس کا سارا رشتہ ختم ہو گیا، سارا تعلق ختم ہو گیا، آج وہ مجھے 3 سال بعد مل رہی ہے، اور وہ بھی ایک
انجان جگہ پر کسی اور عورت کے مکان میں، اور یہاں پر وہ مجھے جو ہے وہ مل رہی ہے، میرے ذہنی سکون کے لیے اسے یہاں پر بھیجا گیا ہے کہ میں اس سے ذہنی سکون حاصل کر سکوں، اور 3 دن تک جو ہے وہ یہاں پر میرے پاس رہے گی، اور 3 دن بعد وہ چلی جائے گی، اور مجھے ذہنی سکون مہیا کرنے کے بدلے اسے 1,00,000 روپیہ مجھے دینا ہوگا۔ یقین کریں کہ میں ان باتوں کو ابھی قبول نہیں کر پا رہا تھا، لیکن بہرحال جیسے اس نے مجھے بے باک طریقے سے جواب دیا تھا، اب میرا بھی بنتا تھا کہ میں بھی پھر اپنے آپ میں آ جاؤں۔